अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमीर अब्बास। भारत में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने सबूतों के साथ भी हुकूमत की इंतखाबी धांधली का पर्दा चाक किया है और आज कांग्रेस रहनुमाओं ने आइन बचाओ मार्च करते हुए भारतीय इलेक्शन कमीशन के दफ्तर बार पहुंचे और दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कई अरकान पार्लियामेंट को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के मौके पर गुफ्तगू करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि हमारी लड़ाई सियासी नहीं बल्कि आइन, वोट के हक और शफाफ वोटर लिस्ट के लिए है, जबकि प्रियंका गांधी का कहना था कि बुज़दिल हुकूमत हमसे डरी हुई है। पाकिस्तान में हुक्मरान इत्तेहाद पर इंतखाबी धांधली का इल्ज़ाम आयद करने वाली अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात तहरीक इंसाफ पर शिकंजा मजीद सख्त होता नजर आ रहा है। आज लाहौर की इंसदादी दहशत गर्दी की अदालत ने 9 मई के 2 मुकदमात में PTI के मुतअद्दिद रहनुमाओं को सजाएं सुनाई। अदालत ने मियां महमूद रशीद, उमर सरफराज सीमा, डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी और इमरान खान के गार्ड हाफिज अरशद को 10 साल कैद की सजा सुनाई। अदालत ने PTI पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा और सनम जावेद को थाना शादमान चलाने के केस में 5-5 साल कैद की सजा सुनाई। महफूज किए गए फैसले में अदालत ने साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को दोनों केसेस से बरी कर दिया। तहरीक इंसाफ ने लाहौर की इंसदाद दहशत गर्दी अदालत के 9 मई मुकदमात के फैसले पर शदीद रद्द-ए-अमल देते हुए उसे चैलेंज करने का ऐलान किया है। याद रहे कि तहरीक इंसाफ ने न सिर्फ ज़िमनी इलेक्शन के बायकॉट का ऐलान किया हुआ है बल्कि 14 अगस्त को मुल्क गीर एहतजाज की कॉल भी दे रखी है। लेकिन वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह ने तहरीक इंसाफ को मशवरा दिया है कि वो यौम आज़ादी के मौका पर अपने मुल्क गीर एहतजाज की कॉल वापस ले और उसे किसी दूसरे दिन के लिए मौखर कर दे। दूसरी तरफ सजाओं और नाहलियों के बाद खाली होने वाली नशिस्तें हासिल करने के लिए नून लीग के मुंह में पानी भर आया है। मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मरियम नवाज दीगर पार्टी रहनुमाओं के हमरा में मौजूद हैं और पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से मुशावरत की जा रही है। हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमा रऊफ़ हसन साहब, साबिक सेक्रेटरी तलात भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रऊफ़ साहब आपके वक्त। रऊफ़ साहब, तकरीबन 6 मुकदमात में 9 मई के अब तक सज़ाएँ या फैसले आ चुके हैं और ये जो फैसला है इसमें 2 नए लोग यानी आलिया हमजा मलिक और सनम जावेद वो भी कन्विक्टेड हो गए हैं। बाकी लोगों को तो पहले भी सजाएं हो चुकी हैं। पार्टी अब क्या मुस्तकबिल का लाहेअमल रखती है? थैंक यू अमीर साहब। देखिए, सजाएं तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन जो चीज़ सोचने वाली है वो ये है कि क्या ये सजाएं कानून के तकाज़ों के मुताबिक दी जा रही हैं या ये ऐसा नहीं हो रहा। ये हमें यकीन है कि कानून के तकाजे जो है उनको बिल्कुल पामाल किया गया है ये सजाएं सुनाने में, और जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है उसको बिल्कुल नहीं किया गया, फॉलो नहीं किया गया। तो हमारे पास जो ऑप्शन है, लीगल ऑप्शन है, वो यही है कि हम सीनियर कोर्ट्स में जाके इसको चैलेंज करेंगे। वो हम करने जा रहे हैं। तमाम सजाएं जो हैं उनको हम चैलेंज करेंगे एंड वी होप कि हमें जो हाई कोर्ट लेवल के ऊपर इंसाफ मिल सकेगा और ये लोग जो हैं ये बाहर आ सकेंगे। खान साहब के अपना केस भी आपको पता है, वो भी बड़ी देर से हाई कोर्ट में पेंडिंग है, जिसको नहीं सुना जा रहा। तकरीबन 9 महीने हो गए, 9 या 10 महीने हो गए, वो भी नहीं सुना जा सका। तो ये एक बहुत बड़ा इशू रहा है कि जहां हम अपील्स करते हैं, वो अपील्स जो हैं वो रोस्टर में नहीं डाली जाती और वो नहीं सुनी जाती, उनको पसे पुष्ट रखा जाता है ताकि खान साहब जो हैं उनका जेल से बाहर निकलने का कोई चांस ना हो। इसी तरह से बाकी भी जो हमारे असीरान हैं अब इनकी अपीलें दाखिल कर बल्कि हो रही हैं और हम उम्मीद करते हैं कि अदालतें जल्द इनको फिक्स करके इनके ऊपर अपने फैसले जो है वो सादर करेंगी और इंसाफ के तकाजे सामने रखेंगी। रऊफ़ साहब, सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान साहब की 9 मई के 8 मुकदमात में ज़मानत की जो अपीलें थी वो समाअत के लिए मुकर्रर कर दी हैं और चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया है जो कल इन अपीलों पर समाअत कर रहा है। आपको क्या तवक्को है अदालत से, किस रिलीफ की? देखिए, अगर आज अभी तक का जो पैटर्न है उसको सामने आप रखते हैं तो फिर तो मुझे कहना चाहिए कि मुझे उम्मीद नहीं है, लेकिन इंसान उम्मीद के बगैर कभी रह नहीं सकता। तो मैं उम्मीद करता हूँ और तकाजा करता हूँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ कि बराए मेहरबानी वो मेरिट के ऊपर कानून के तकाजों के मुताबिक, आइन के तकाजों के मुताबिक फैसले करें। देखिए, चीफ जस्टिस के तौर के ऊपर बैठे हुए अदलिया के सरबराह है और इंसाफ के बगैर आपको पता है रियासत जो है वो वॉबल करती है और इंसाफ को बहुत देर से पामाल किया गया है और पामाल किया जा रहा है।
میرا خیال ہے کہ اب ان کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ یہ بوجھ جو ہے اپنے کندھوں کے اوپر اٹھائیں، اور 26ویں آئینی ترمیم کے باوجود، جس کے بعد پاکستان میں آزاد عدلیہ کا جو کانسیپٹ ہے وہ دفن ہو چکا ہوا ہے، ان کو چاہیے کہ یہ انصاف کے تقاضے جو ہیں ان کو بحال کرنے کے لیے خود کوئی انیشیٹو لیں. اور یہ ایک جو خان صاحب کا کیس ہے، یہ میرا خیال ہے کہ ایک ٹیسٹ کیس ہو سکتا ہے ان کے لیے. اگر اس کے اوپر وہ صریحاً انصاف اور قانون کے تقاضوں کے مطابق فیصلہ کریں گے تو میرا خیال ہے کہ ملک جو ہے وہ اس کا بھلا ہوگا، ملک کی عوام کا بھلا ہوگا، اور جو سسٹم ہے اس کا بھلا ہوگا. اس کے علاوہ اور کوئی ہمارے پاس آپشن. جی رؤف صاحب، اگر اس میں عمران خان صاحب کو ان 8 مقدمات میں سپریم کورٹ ضمانت دے بھی دے تو عمران خان باہر تو آ نہیں سکتے، کیونکہ القادر کیس میں ابھی تک وہ سزا یافتہ ہیں، ان کی سزا معطل نہیں ہوئی. حتیٰ کہ اگر القادر کیس میں بھی، جو کہ ابھی لگ نہیں رہا مستقبل قریب میں اگلے 2-4 ہفتوں میں، اگر اس میں بھی ان کو ضمانت مل جاتی ہے اور سزا معطلی ہو جاتی ہے تو بہت جلد یہ جو 9 مئی کے کیسز ہیں ان میں فیصلے آئیں گے اور ان میں وہ کنوکٹڈ ہو جائیں گے. تو یہ آپ کو اس طرح الجھایا گیا ہے یا آپ الجھ چکے ہیں ان مقدمات میں کہ نتیجہ تو لا حاصل ہے، کچھ بھی کر لیں آپ؟ دیکھیے، اب آپ بات کر تو صحیح رہے، بالکل ٹھیک ہے. وہ توشہ خانہ 2 بھی ہے جو وہ بھی اب ہو رہا ہے، اس نے کنوکٹ کرنا ہے، سارا کچھ کرنا ہے. لیکن یہ اس ریاست کو کس طرف ہم لے جا رہے ہیں؟ یہ سب کچھ کرنے سے کیا ایک پارٹی کو پرسیکیوٹ کرنے سے یہ ریاست جو ہے وہ اس کی سمت جو ہے وہ درست ہو جائے گی؟ کیا خان صاحب کو عدالت جیل میں رکھ کے انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے کیا ریاست کی سمت جو ہے وہ درست ہو جائے گی؟ ان 2 وجوہات کے اوپر ایکچولی ریاست کی سمت جو ہے وہ درست نہیں ہو رہی، ان کی وجہ سے درست نہیں ہو رہی. آج 2 سال کے بعد بھی یہ اس حکومت کو آئے ہوئے بھی 1.5 سال ہو گیا ہے. آپ مجھے بتائیے کہ اس ملک میں کتنی انویسٹمنٹ آئی ہے؟ کیونکہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ ڈائریکٹلی ریلیٹ کرتی ہے پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے ساتھ. دیر از نو پولیٹیکل اسٹیبلٹی ان پاکستان. اور جس طریقے سے یہ تھوک کے حساب سے ٹوکروں میں بھر بھر کے یہ ججمنٹس دے رہے ہیں، اس کے بعد تو بالکل کوئی چانس ہی نہیں ہے کہ اس ملک میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے. تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ بالکل شکنجے میں کسا ہوا ہے، بالکل صحیح بات ہے. لیکن ہم پھر بھی امید کرتے ہیں کہ عدالتیں دے ول رائز ٹو دی کویسچن. یہ رسپانسبلٹی ہے ان لوگوں کی جو کہ اس وقت سپریم کورٹ میں اور ہائی کورٹس میں بیٹھے ہوئے جج صاحبان. ان کے اوپر ایک بہت بڑا بوجھ ہے، ان کے کندھوں کے اوپر، جو ان کو کیری کرنا چاہیے اور انصاف کرنا چاہیے. اور ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم کوئی بندوقیں لے کے تو باہر نہیں نکل سکتے. تو یہی ایک ہمارے پاس جو ایک آپشن ہے اس کو ہم ایکسرسائز کریں گے اور پوری کوشش کریں گے کہ جی انصاف ملے. رانا ثناء اللہ صاحب نے اپیل کیا کہ آپ 14 اگست والا احتجاج مؤخر کر دیں، کسی اور تاریخ پہ کر دیں. یہ پاکستان کا یوم آزادی ہے، آپ اس کو کنٹروورشل مت کریں. احتجاج کا لفظ استعمال کرنا اس کے لیے بالکل ٹھیک نہیں ہے. ہم جو پاکستانی عوام جو سیلیبریٹ کریں گے اب یوم آزادی، اس میں شامل ہوں گے. ہم نے اپیل کی اپنے لوگوں سے کہ اس میں وہ جاب در جاب شامل ہوں. ہم یہ کر رہے ہیں رادر دین کہ جی آپ احتجاج کا لفظ استعمال کریں. احتجاج نہیں ہے. اچھا، زرتاج گل صاحبہ کو جو سزا ہوئی 9 مئی میں 10 سال کی، اس سزا کے خلاف انہوں نے ہائی کورٹ میں اپیل کی، لاہور ہائی کورٹ میں، اور وہ چاہتی تھی کہ ان کی سزا معطل ہو جائے. تو اس پہ لاہور ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ جب تک آپ سرنڈر نہیں کریں گے تب تک آپ کی جو درخواستیں ہیں ان پر سماعت نہیں ہو سکتی. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جتنے لوگ جن کو سزائیں ہوئی ہیں اب یہ سب کو پھر گرفتاری دینا پڑے گی. یہ ایک پریڈیکمنٹ ہے، بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں امیر. اب یہ ان لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کیا کریں. اور یہ جو لاہور ہائی کورٹ نے جو ججمنٹ دیا، ہم اس کی بھی امید کر رہے تھے، کیونکہ وہاں کی چیف جسٹس کے جو آپ کے پہلے جو آپ کو پتہ ہے کہ جو فیصلے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. تو اب ان لوگوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا وہ سرنڈر کریں گے. اگر تو ہمیں یقین ہو کہ انصاف ہوگا پھر تو سرنڈر کرنے میں کوئی تحمل نہیں ہونا چاہیے، کرنا چاہیے. لیکن چوں جس قسم کے فیصلے آ رہے ہیں اس کے بعد ایکچولی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے تو انہی لوگوں نے خود فیصلے کرنے ہیں کہ وہ سرنڈر کریں گے کہ نہیں. لیکن جو حالات ہیں اس وقت، اس کی بیسس کے اوپر میں ایک پروجیکشن ہے میری، وہ یہ ہے کہ شاید یہ سرنڈر نہ کرے. اگر یہ سرنڈر نہیں کریں گے تو یہ تو پھر ایبسکانڈر ہو جائیں گے، پروکلیمڈ اوفینڈر ہو جائیں گے. اگر ایبسکانڈر ہو گیا تو بہت سی دنیا میرے بھائی اور ایبسکانڈ کی ہوا ہے انہوں نے. اب اور کیا کیا جائے؟ اب جب ایکسٹریم جو سچویشنز ہوتی ہیں اس میں پھر ایکسٹریم میشرز بھی لینے پڑتے ہیں. اس وقت پاکستان ایک ایکسٹریم سچویشن سے گزر رہا ہے. اور اب یہ ایک میں نے عرض کیا نا کہ سینٹی شوڈ پریویل ناؤ. آئی تھنک لوگوں کو چاہیے کہ اب یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے پچھلے 3 سال سے 3.25 سال سے، یہ ختم کریں اور معاملات کو میوچل
sort of engagement के जरिए आगे बढ़ाने की कोशिश करें. देखिए कभी तो खत्म होना है. अगर सब लोग मिलके ये खत्म कर देंगे तो मेरा ख्याल है कि वो हमारे रियासत तो मुल्क और आवाम के लिए वही बेहतर है, क्योंकि ये जो एक फीलिंग ऑफ एक सिचुएशन ऑफ इंटेंस कॉन्फ्रंटेशन है इस वक्त कि जी हमने नहीं छोड़ना, पीटीआई को खत्म करना है, ये मेरा ख्याल है कि ये मुल्क के लिए ठीक नहीं है. और अगर ये लोग जिनको सजाएं हो रही हैं, ये सजा याफ्ता लोग, अगर ये गिरफ्तारी नहीं देते, ठीक है, अगर वो गिरफ्तारी नहीं देंगे, वो जेल में नहीं जाएंगे, बट वो आज़ादाना तौर पर ज़िंदगी भी नहीं गुजार पाएंगे, क्योंकि वो सियासत नहीं कर पाएंगे खुल के, वो बाहर नहीं आ सकेंगे. जैसे ही आएंगे उनकी गिरफ्तारी के ऑर्डर होंगे, उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा. ये सब कुछ देखिए, ये सब कुछ इसीलिए हो रहा है अमीर कि हमें इंसाफ के जो फोरम्स हैं वहां से इंसाफ नहीं मिल रहा. और अगर ये सरेंडर करेंगे तो क्या इनको क्या गारंटी है कि इंसाफ मिलेगा? कोई गारंटी नहीं है. जिस तरीके से थोक के हिसाब से एज आई सेड टोकरों में डाल के ये कन्विक्शंस हो रही हैं, उसके बाद तो इंसाफ का अगर कोई थोड़ा बहुत आपके पास अगर उम्मीद थी तो वो भी खत्म हो गई है. तो मेरा नहीं ख्याल कि जी ये सरेंडर करने की जो रिस्क है वो लेंगे. सो आप क्या करते हैं क्या नहीं करते, वो तो इमरान खान साहब, वो तो देखिए देखिए इमरान खान साहब और ये सिमिलर नेचर का केस हो गया ना कि इमरान खान को सज़ा हुई अलकादर केस में गुज़श्ता 7-8 माह से. इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी दरख्वास्त है, वो चाहते हैं कि उनकी दरख्वास्त सुनी जाए, उनकी सज़ा मुअत्तल हो, उनको ज़मानत मिले और फिर हाई कोर्ट उस अपील का फ़ैसला करे. तो अगर इमरान खान जैसी शख्सियत का केस नहीं चल रहा सस्पेंशन ऑफ पनिशमेंट या कन्विक्शन का और बेल का, तो ये जो बाकी लोग हैं ये हाई कोर्ट्स में कहाँ से फौरी तौर पे इनको कहाँ से सस्पेंशन मिलेगी? बिल्कुल सही कह रहे हैं, और यही मैं भी अर्ज कर रहा था आपसे. देखिए खान साहब तो उनकी कस्टडी में है ना, वो तो जेल में है. उनका केस पिछले 10 महीने से नहीं लगा अभी तक, यही मैं कह रहा था पहले भी. और ये जो लोग हैं अगर ये भी सरेंडर कर देते हैं तो इनका केस भी शायद अगले 10 साल ना लगे. यही क्राइसिस बना हुआ ना कि जब इंसाफ जो है वो खत्म हो जाए, वो मफकूद हो जाए, वो नापैद हो जाए, तो फिर लोग जो है वो फिर दूसरे रास्ते तलाश करते हैं जो नहीं होना चाहिए. राइट. बहुत बहुत शुक्रिया जनाब रऊफ हसन साहब, पाकिस्तान तहरीक के रहनुमा, साबिक सेक्रेटरी इत्तलात हमारे साथ थे. प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साबिक वफाकी वज़ीर जनाब इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान साहब हमारे साथ. ब्रेक के बाद खुशामदेद. वफाकी वजीर बराए कौमी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ व तहक़ीक़ राना तनवीर का दावा है कि हुकूमत की अवाम दोस्त पॉलिसियों से अवाम मुकम्मल तौर पर मुतमईन है. उन्होंने मज़ीद कहा कि अवाम की फलाह व बहबूद हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है. यहाँ सवाल यह है कि हुकूमत ने अपनी पॉलिसियों पर अवाम की राय और एहसासात जानने के लिए आखिर क्या पैमाना इस्तेमाल किया. आखिर हुकूमत की वो अवाम दोस्त पॉलिसियाँ कौन सी हैं जिनकी वजह से आम पाकिस्तानियों की ज़िंदगी में वाज़ेह तब्दीली का सफ़र शुरू हो चुका है. दूसरी जानिब नून लीग के ही साबिक सीनियर रहनुमा और गवर्नर सिंध मोहम्मद ज़ुबैर ने कहा है कि इस वक्त तकरीबन 11.25 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जबकि बेरोज़गारी की शरह 22% तक जा पहुंची है. नौजवानों में बेरोज़गारी की शरह 30% है, जो मुल्क की तारीख में सबसे ज़्यादा है. साबिक नून लीगी रहनुमा का कहना था कि 50,000 रुपए की तनख्वाह की कदर आज सिर्फ 20,800 रुपए रह गई है, जिससे आवाम की कुव्वत खरीद में 3 साल के दौरान 60% तक कमी बाकी हुई है. मोहम्मद ज़ुबैर का कहना है कि पीटीआई के दौरे हुकूमत में मुल्की कर्जों में 19 ट्रिलियन का इजाफा हुआ, जबकि हालिया 3.5 साल में यह इजाफा 38 ट्रिलियन तक पहुंच गया है. ये कर्जे कहाँ इस्तेमाल किए गए? अक़वाम मुत्तहिदा की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान इस वक्त ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पर 193 ममालिक में से 168वें नंबर पर है, जबकि अफगानिस्तान के बाद ये उस फहरिस्त में निचले दर्जे पर फाइज जनूबी एशिया का दूसरा मुल्क है. माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान में अमीर व गरीब और खित्तों के दरमियान बढ़ती हुई अदम मुसावात ने मुल्क को कमजोर कर दिया है, जो कि किसी भी बैरूनी खतरे से ज्यादा कौमी सलामती के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है. यूएनडीपी की रिपोर्ट के मुताबिक अशराफिया की मरात पाकिस्तान को सालाना तकरीबन 17.4 अरब अमरीकी डॉलर्स यानी जीडीपी का लगभग 6% का नुकसान पहुंचाती हैं. क्या हुकूमत ने अशराफिया की ये मरात वापस लेना शुरू कर दी हैं? हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऑनरेबल सीनियर रहनुमा साबिक वफाकी वज़ीर दिफा, वज़ीर ख़ारिजा, वज़ीर तवानाई, वज़ीर कॉमर्स जनाब इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान साहब. बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब आपके वक्त. सबसे पहले फरमाएगा कि ज़ाहिर बात है हर हुकूमत ये दावा करेगी कि उसकी कारकर्दगी बहुत अच्छी है, अगर वो अवाम की नज़र में अच्छी हो या ना हो, हुकूमत अपने इसी कॉन्फिडेंस का इजहार करती है. लेकिन बाज़ औक़ात ओवर कॉन्फिडेंट हो जाने से हुकूमत फिर इलेक्शन में बुरे नताइज का भी सामना करना पड़ता है.
اس وقت واقعی آپ کی حکومت سمجھتی ہے کہ ہاں سب ٹھیک ہے، آل ویل، لوگ مطمئن ہیں؟ نہیں نہیں، دیکھیے حکومت تو کبھی نہیں سمجھے گی، اور عوام کی جو خدمت ہے وہ ایک مستقل عمل ہے، کیونکہ ایک دن کیا یا ایک کوئی واقعہ نہیں ہے کہ آپ نے یہ حاصل کر لیا تو آپ کہیں گے کہ آپ نے خدمت مکمل کر لی، کیونکہ ہر روز تعلیم، صحت، امن و امان، معاشی جو استحکام ہے، وہ اس کے چیلنجز اٹھتے ہیں حکومتوں سے۔ لیکن یہ ہم ضرور کہہ سکتے ہیں کہ الحمدللہ آج سے کچھ عرصہ پہلے آ، کا جو عدم استحکام تھا، چاہے وہ معاشی تھا، چاہے وہ سیاسی تھا، الحمدللہ اس کو استحکام میں اس حکومت نے بدل دیا ہے۔ اور اگرچہ سب لوگ ضرور پاکستانی اس پر پریشان بھی ہیں کہ بھی قیمتیں کم نہیں ہوئیں، لیکن قیمتیں اب بڑھ نہیں رہی۔ جس ہم نے دیکھا کہ اس سال کے آغاز میں جو ہے سب سے بڑا ریلیف ابھی تک عوام کو ملا ہے، وہ آٹے کی قیمت میں ہے، وہ سبزیوں کی قیمت میں ہے، وہ فروٹ کی قیمت میں ہے، بہت ساری جو کچن آئٹمس تھیں ان کی صورت میں۔ اب دوسری طرف جو ہے وہ گھی اور چینی کی قیمتوں میں اضافہ بھی ہوا ہے، وہ بھی اپنی جگہ پر ہے، لیکن جو ایک ہیجان تھا پاکستان کی اکانومی میں وہ اب نہیں رہا۔ اور اسی لیے ہم نے دیکھا ابھی آج ہی میری نظر سے گزرا ہے کہ گیلپ نے جو سروے کیا ہے، پاکستان میں جو کاروباری برادری ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی اس وقت جو آ، استحکام ہے، بلکہ وہ ایک یوز کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ جی کیا پاکستان درست سمت میں جا رہا ہے، وہ پچھلے 4 سال میں سب سے ہائیسٹ لیول پر آیا ہے، اور 61% کاروباری لوگوں نے کہا ہے کہ ان کے کاروباری حالات جو ہیں وہ بہتر ہیں یا بہت بہتر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج نہیں، لیکن آہستہ آہستہ یہ جو اعتماد ہے، جو کانفیڈنس ہے، وہ نئے روزگار کی صورت میں پاکستان کے جو نوجوان مرد و خواتین ہیں ان کو فائدہ پہنچائے گا۔ تو ابھی ہم نے ایک منزل عبور کیا استحکام کی، ابھی جو گروتھ کی منزل ہے جی، اور خوشحالی کی منزل ہے اس کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں۔ لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ 1.5 سال بھی مکمل ہونے والا ہے حکومت کو، اور 3.5 سال باقی رہ جائے گے، اور پھر وہ آخری 6 ماہ تو آپ کو پتہ ہے ویسے ہی ہبڑ دبڑ ہوتی ہے، کام تو حکومتیں پھر کم کر پاتی ہیں۔ ایک یہ سروے گیلپ اور ایک سائملٹینیس گیلپ سروے آپ بتا رہے ہیں، جو کاروباری یا تجارتی برادری جو ہے اس کا کانفیڈنس کے بارے میں ان کی کانفیڈنس، ایک سائملٹینیسلی ریپبلک پالیسی ایک تھنک ٹینک ہے، ان کا ایک سروے سامنے آیا ہے جو کہ لاہور میں ووٹنگ پیٹرن کے بارے میں ہے۔ انہوں نے لاہور کے عوام کی جو رائے لی ہے اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ 51% لوگ جو ہیں وہ پی ٹی آئی، 16% پی ایم ایل این وچ از 3 times ڈفرنس ایٹ لیسٹ، اور پیپلز پارٹی جو آپ کی اتحادی ہے وہ چوتھے نمبر پر ہے وتھ 3%، تیسرے نمبر پر ٹی ایل پی ہے وتھ 5%۔ چلیں ہم کہہ لیں کہ اگر انہوں نے پی ٹی آئی کے لیے کوئی ایگزیجریٹ ہو گیا ہوگا یا آپ کو بہت ڈاؤن گریڈ کر دیا ہوگا تو 5، 10، 15% کا اگر آپ فرق بھی ڈال دیں، ایون دین فرق بہت زیادہ ہوگا خرم صاحب۔ جی، سرویز کی اپنی حیثیت ہے، اور اس کو ہمیں کہنا چاہیے کہ ذہن میں رکھنا چاہیے، لیکن جو چیلنجز ہیں اگلے الیکشن تک، اگلا الیکشن 2029 میں متوقع ہے، اب اس میں 4 سال سے کم کا عرصہ ہے رہ گیا، تو شہباز شریف صاحب تو پوری کوشش جاری رکھے ہوئے ہیں کہ ہم اپنے جو اہداف ہیں، میری نظر میں بڑا اگر کوئی ہدف ہے تو ایک ہی ہدف ہو سکتا ہے کہ کیا نوجوان مرد و خواتین کے لیے وافر اور بہتر معیار کا روزگار پیدا ہو رہا ہے یا نہیں۔ اور یہ تبھی ممکن ہے کہ اسٹیبلٹی آئے گی تو انویسٹمنٹ ہوگی، اور انویسٹمنٹ سے روزگار پیدا ہو، یہ سائیکل ہے۔ ابھی ہم جس طرح میں نے کہا یہ کاروباری برادری کا سروے اس لیے اہم، یہ نہیں کہ جی کاروباری برادری سب سے اہم ہے پاکستان کی، لیکن انہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے آج کی بنیاد پہ کہ کیا وہ آئندہ آنے والے سالوں میں نئی دکانیں کھولیں گے، نئی فیکٹریاں لگائیں گے، نئی انویسٹمنٹس کریں گے مختلف سیکٹرز میں، تو وہاں ہمیں جو ہے وہ اچھی خبریں وہاں سے آ رہی ہیں۔ اور اگر یہ شہباز صاحب اپنی جو ان کی اکنامک ٹیم ہے اس کے ذریعے اس بات کو پاکستان میں پاکستان کے لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں کہ جی اب یہاں استحکام ہے، یہاں اگر ابھی آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کا جو فورن اکاؤنٹ ہے سارا، جس کی وجہ سے سب سے زیادہ ہیجان پیدا ہوتا تھا،
الحمدللہ بالکل سٹیبل ہے، اور کرنٹ اکاؤنٹ جو ڈیفیسٹ ہوتا تھا اس وقت سرپلس میں ہے. تو اس لیے جو ہے وہ ہم آنے والے سالوں میں، ایز آف ٹوڈے جب ہم اگست 2025 میں بات کر رہے ہیں، تو موجودہ جو مالی سال ہے اس میں اشاریے بہت اچھے ہیں، اور ان اشاریوں کو پاکستان کی عوام کی فلاح میں تبدیل کرنا ایک چیلنج ہے. یہاں میں یہ بھی کہوں گا کہ یہ چیلنج صرف وفاقی حکومت کا نہیں ہے، یہ چاروں صوبائی حکومتوں کا بھی ہے. کیونکہ تعلیم، صحت، امن و امان، انفراسٹرکچر، دوسری جو ڈیولپمنٹ ہے بہت ساری، وہ صوبائی حکومتوں نے ڈیلیور کرنی. ہاں بھی اتنا ہی بڑا گورننس کا چیلنج ہے. اور ادھر میں یہ کہہ سکتا ہوں جی بڑے عاجزی سے کہ الحمدللہ مریم نواز صاحبہ کی جو حکومت ہے پنجاب میں، اس نے پنجاب کے عوام کو ڈیلیور کرنا شروع کر دیا ہے، اور اس کا ابھی ہمیں نتائج بھی نظر آ رہے ہیں. اب اس میں بھی اگر ہم ایڈمنسٹریٹو یونٹس دیکھیں تو پاکستان میں 7 ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنتے ہیں انکلوڈنگ کشمیر اور گلگت بلتستان. تو 6 آؤٹ آف 7 میں اس وقت حکومت یعنی پی ایم ایل این یا اس کے اتحادی پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، سوائے ایک کے پی کے جو 1/7 بنتا ہے ٹوٹل ایڈمنسٹریٹو یونٹس کا. تو وہ بھی الٹیمیٹلی اگر وہاں پہ بھی اچھی پرفارمنس ہوگی تو کریڈٹ آپ کو جائے گا، نہیں ہوگی تو اس کا ڈسکریڈٹ بھی آپ کو جائے گا. اب دو چیزیں سائملٹینیسلی پیرلل چل رہی ہیں. ایک ہے حکومت کی کارکردگی جو کہ کریڈٹ کی صورت میں جائے گی اگر وہ اچھی ہوئی، دوسری طرف ہے اپوزیشن کے الزامات کہ ہیومن رائٹس وائلیشنز، 8 فروری کا الیکشن ان کویسچن، 26ویں ترمیم، جوڈیشری کو مینوور کرنا، یہ سارے الزامات وہ بھی تو پیرلل ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ ہماری کارکردگی اتنی ڈومینیٹ کر جائے گی کہ ہمارے خلاف لگنے والا ہر الزام وہ سچا بھی ہوگا تو لوگ اس کو اڑا کے رکھ دیں گے؟ نہیں، دیکھیے سیاست میں تو ایسی خوش فہمی کی کوئی گنجائش نہیں، لیکن ہمیں یہ بھی سوچنا ہے کہ اپوزیشن کی موجودگی عدم استحکام نہیں ہے. ان کا حق ہے کہ وہ بات کریں، بلکہ ان کے سامنے پاکستان میں تو دلچسپ بات یہ ہے کہ اپوزیشن کے پاس ایک ایسا صوبہ ہے جو پچھلے 12 سال سے جہاں ان کی حکومت. تو ہمارا تو یہ خیال تھا کہ جب وہ کوئی کسی بھی چیز کو کے اوپر تنقید کرتے ہیں تو وہ انہوں نے وہاں خیبر پختونخوا میں مسائل حل کر دیے ہوں گے سب، تعلیم کے، صحت کے، انفراسٹرکچر کے، دوسری ڈیلیوری کے. ہیں کہ جہاں 12 سال سے ان کی حکومت ہے وہاں تو غالباً حالات سب سے خراب ہے پاکستان. لہذا ان کو وہاں بھی جو ہے وہ اگر ہمیں مقابلہ کرنا ہے، اور ہم سب کو سیاسی مقابلہ ہونا چاہیے، تو حاکمیت کا مقابلہ کیوں نہیں کرتے؟ یہ کیوں بار بار دھمکی ہے کہ اپنی بندوقیں صاف کر لو، ہم آ رہے ہیں، ہم حملہ آور ہوں گے وفاق پہ؟ کہیں گے جی ہم مقابلہ کرتے ہیں کہ جی وہاں علی امین گنڈا پور صاحب کی حکومت ہے، وہ بہتر ڈیلیور کرے گی مریم نواز سے، اور پورے ملک کو نظر آئے گا. لیکن یہ دلچسپ بات ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ گورننس کے اوپر مقابلہ نہیں کرنا چاہتے، وہ تو صرف تصادم اور ہیجان پیدا کرنا چاہتے ہیں، جس سے پاکستانیوں کی زندگیاں جو ہیں ان میں تعطل اور مشکل پیدا ہوتی ہے. تو وہاں ڈیلیور کرنا شروع کریں، اور یہ ایشو ان کے پاس بھی سارے جو وسائل ہیں وہ موجود ہیں. جہاں ہمارے پاس وسائل موجود ہیں ہمارے اوپر یہ اسی طرح ذمہ داری ہے کہ ہم صحیح. ڈیلیور کرنا شروع کریں اور لوگوں کو دکھانا شروع کریں. بالکل، یہ تو بہت عام بات ہے کہ یہ تو بنیادی اصول ہے کہ ان دی اینڈ تو کارکردگی ہونی چاہیے، چاہے کے پی کے ہو یا کوئی ہو. کارکردگی اگر نہ ہو، پبلک ڈیلیوری نہ ہو، پبلک سروس نہ ہو، تو باقی سب باتیں تو زیب داستان ہوتی ہیں. آخر میں یہ فرمائیں کہ یہ جو 9 مئی کے اوپر آج پھر سزائیں ہوئی ہیں، اور اس سے پہلے 5 سزائیں 9 مئی کے اوپر کم از کم، یا شاید اگر میں غلط نہیں ہوں 6 عدالتوں سے سنائی جا چکی ہیں، آپ کو نہیں لگتا کہ اس کا امپیکٹ اب یہ شاید کوئی اتنا کوئی اس سزا آتی ہے، کوئی اس کا امپیکٹ نہیں پڑ رہا؟ ابھی تو اور بہت ساری سزائیں 9 مئی میں کئی مقدمات زیر سماعت ہیں ان کی بھی آئیں گی. وہ جسے کہتے ہیں ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ، یا یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جائے گی کیونکہ سزا کا جو ڈیٹرمنٹل ایفیکٹ ہے کہ وہ ڈیٹرنس کریٹ کرے یا وہ سوسائٹی میں ایک امپیکٹ ڈالے کہ ہاں نہیں یہ غلط ہے یہ ٹھیک ہے، وہ امپیکٹ شاید یہ سزائیں اتنی زیادہ ہو رہی ہیں کہ وہ امپیکٹ زائل کر رہی ہیں. نہیں، میں ایگری نہیں کرتا جی. اس سے بڑے ادب سے میں کہوں گا کہ 9 مئی میں ہم نے جس طرح ایک منظم طریقے سے ریاست پر متشدد حملہ دیکھا ہے، وہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں کرا. بہت سارے ہمارے دوست ہیں جب وہ یہ بات سنتے ہیں تو فوراً نکالتے کہ 1997 میں مسلم لیگ نون نے بھی سپریم کورٹ پر حملہ کیا، لیکن کوئی آگ نہیں لگی تھی. انہوں نے تو 150 جانور جلا دیے تھے پشاور. جناح ہاؤس تو اپنی جگہ پر ہے، اور پورے ملک میں انہوں نے پولیس کی گاڑیاں جلائیں، اور ان کی تو اب روٹین ہے. انہوں نے چاہے 2014 میں اسلام آباد ہو، 2022 میں لاہور ہو،
ہر جگہ یہ سینکڑوں پولیس مینوں کو زدوکوب کرتے ہیں، ان کی ہڈیاں توڑتے ہیں، ان کی گاڑیاں چلاتے ہیں. تو یہ تو ایک ایگزامپل قائم ہونی چاہیے کہ اگر آپ نے اس ملک میں سیاست کرنی ہے تو آپ بلڈنگیں جلا کر، جانور جلا کر، پولیس کی گاڑیاں جلا کر سیاست نہیں کریں. اگر ہم نے اسی طرح کی جو ہے نو آبادیاتی سیاست کرنی ہے جس طرح برٹش کے دور پہ تھی، تو اب پاکستان کو بنے ہوئے 78 سال ہو جائیں گے، تو ہمیں آگے بڑھنا ہے اس سے. وی ہیو ٹو موو فارورڈ فرام اٹ. اور ہم آگے بڑھنے کا یہی طریقہ ہے کہ ہم سب ایک دوسرے کو ایگری کریں کہ ہمیں ایک دوسرے کی مخالفت کرنی ہے، لیکن ہم ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہیں. یہ بات پی ٹی آئی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ دوسری سیاسی جماعتیں ان کی مخالف ہیں لیکن ہم ان کے دشمن نہیں ہیں. اور اگر ان کی یہ توقع ہے کہ ان کا جو 31.7% غالباً انہوں نے ووٹ لیے تھے 8 فروری کو، اس کا احترام کیا جائے، اس احترام کا دوسرا جو رخ ہے وہ یہ ہے کہ پھر ان کو جو 69% ووٹ ان کے خلاف پڑا ہے اس کا بھی احترام کرنا پڑے گا، اور اسی بنیاد پر ہم آگے چل سکتے ہیں. تو 9 مئی کی سزائیں، بلکہ 9 مئی تو ایک ایسا سبجیکٹ ہے جسے اب پاکستان کا جو عدالتی نظام ہے اس نے بہت ڈیلے کیا. اب ہمیں اس سے آگے بڑھنا ہے. جن کے خلاف ثبوت اور شواہد ہیں ان کو سزا دیں، اور جن کے خلاف نہیں ہے انہیں فوری طور پر بری اور رہا کریں، اور ہم آگے بڑھیں. یہ بہت عام بات ہے، یہ بہت عام، اور یہی اصل میں سب سے بڑی تنقید بھی 9 مئی کے مقدمات کے حوالے سے یہی ہوتی رہی ہے کہ جو بے گناہ لوگ ہیں، یا اگر ایک شخص کے اوپر ایک سے زائد مقدمات ہیں، یا کہیں کوئی ایسا ونڈکٹیو جسٹس کا تاثر آتا ہے، اس کو زائل ہونا چاہیے تھا، اور اگر وہ نہیں ہوگا تو ظاہری بات ہے پھر اصل مقدمہ جو ہے اس کی پرسیپشن جو ہے وہ ڈیمیج ہوگی. بہت بہت شکریہ. خرم دستگیر صاحب ساتھ تھے. پروگرام میں ایک بریک شامل. بریک کے بعد خوش آمدید. نریندر مودی کی پاکستان کے خلاف ناکام مہم جوئی کے بعد نہ صرف دنیا بھر بلکہ بھارت میں بھی بی جے پی حکومت پر شدید لعن طعن کا سلسلہ جاری ہے. اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بھارت کے بالمقابل سرخرو کیا، اور مودی سرکار آپریشن سندور کی ناکامی کے بعد اپنے ہی سر پر خاک ڈالنے پر مجبور ہو گئی. بھارتی میڈیا اور حکومت مسلسل پاکستان کے خلاف بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ کسی طرح جنگ میں شکست کی رسوائی سے انہیں فیس سیونگ مل سکے. بھارتی ایئر چیف کا حالیہ بیان بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. حقیقت یہ ہے کہ بھارتی حکومت کو پاکستان کی کامیابی اور دنیا بھر سے ملنے والی ستائش ہضم نہیں ہو پا رہی. بعض تجزیہ کاروں کے مطابق پاک بھارت حالیہ جنگ میں سیز فائر کے بعد جس طرح دونوں ملکوں میں سر جنگ جاری ہے، یہ امکان اب بھی موجود ہے کہ مودی سرکار اپنی ناکامی کا بدلہ لینے کے لیے دوبارہ کوئی مہم جوئی کی کوشش کر سکتی ہے. پاکستانی فیلڈ مارشل عاصم منیر جو امریکہ کے سرکاری دورے پر تھے، انہوں نے واضح کیا ہے کہ بھارت نے پاکستان کی خود مختاری کی سنگین خلاف ورزی کی اور معصوم شہریوں کو شہید کیا. بھارتی جارحیت نے خطے کو ایک خطرناک جنگ کے دہانے پر لا کھڑا کیا ہے. کسی بھی غلطی کی وجہ سے دو طرفہ تصادم بہت بڑی غلطی ہوگی. انہوں نے کہا کہ پاکستان نے بھارتی اشتعال انگیزی کا پرعزم اور بھرپور جواب دیا. ہم نے وسیع تر تنازع کو روکنے میں کامیابی حاصل کی. بھارت اب بھی خطے میں عدم استحکام پیدا کرنے پر بضد ہے. پاکستان واضح کر چکا ہے کہ کسی بھی بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا. پاکستان کی عسکری اور دفاعی صلاحیت کا بھارت میں بھی اعلیٰ سطح پر اعتراف کیا جا رہا ہے. بھارتی آرمی چیف جنرل اپیندر دویدی نے پاکستان کی کامیاب حکمت عملی کا اعتراف کرتے ہوئے تسلیم کیا اور کہا ہے کہ آپریشن سندور بنا سوچے سمجھے شروع کیا گیا. ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ کرنا کیا ہے اور پاکستان کا رد عمل کتنا تباہ کن ہو سکتا ہے. اگر بھارت نے پاکستان کے خلاف دوبارہ پیش قدمی کی تو صورتحال مختلف ہو سکتی ہے. انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان نے اپنی فوجی کامیابی کو عالمی سطح پر مؤثر طریقے سے پیش کیا اور بھارتی فوج کو مزید احتیاط برتنا ہوگی. حال ہی میں انڈین فضائیہ کے ایئر چیف اے پی سنگھ نے دعویٰ کیا تھا کہ انڈیا نے مئی کی لڑائی کے دوران پاکستان کے 6 طیارے مار گرائے. بھارتی ایئر چیف کے اس بھانڈے دعویٰ نے بھارت کی رہی سہی ساکھ کو بھی مٹی میں ملا دیا. ایک چینی تھنک ٹینک چارہار انسٹیٹیوٹ کے سینئر ریسرچ فیلو پروفیسر چنگ شی یونگ نے بھارتی فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل امر پریت سنگھ کے پاکستانی طیارے مار گرانے کے دعوے کو سختی سے مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی فضائیہ کا دعویٰ بے بنیاد ہے اور اس کے پاس اس کی حمایت میں کوئی ٹھوس شواہد نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہندوتوا کی پالیسی پر عمل پیرا بھارت کی حکمران جماعت بی جے پی مسلمانوں، دیگر اقلیتوں اور پاکستان کے خلاف تعصب میں مبتلا ہے اور اسی تعصب کو ہتھیار بنا کر بی جے پی اقتدار حاصل کرتی رہی ہے. لیکن اب اس کا یہ جھوٹ بک نہیں رہا بلکہ ہر طرف سے اسے جوتے پڑ رہے ہیں.
بھارتی انتہا پسند جماعت راشٹریہ سیوک سنگھ نے کے سابق ترجمان نے انکشاف کیا ہے کہ بی جے پی کے رہنما دہشت گردی کی وارداتوں میں ملوث ہیں۔ یشوت شندے نے کہا کہ آر ایس ایس اور بی جے پی بھارت میں دہشت گردی کر کے مسلمانوں پر الزام لگاتی ہے۔ مودی سرکار کی انہی پالیسیوں کی وجہ سے بھارت میں علیحدگی کی تحریکیں تیز ہو گئی ہیں۔ بالخصوص دنیا بھر میں سکھ برادری اب بھارتی مظالم کے خلاف آواز بلند کر رہی ہے۔ سکھ فار جسٹس کے سربراہ گرپتونت سنگھ پنو نے کہا ہے کہ پاکستانی فوج کے ساتھ مل کر بھارت کا مقابلہ کریں گے۔ گرپتونت سنگھ پنو نے کہا کہ دلی خالستان کا حصہ بنے گا، اور اہم بات یہ ہے کہ سکھوں کی عالمی تنظیم سکھ فار جسٹس نے کینیڈا کے شہر سرے میں ریپبلک آف خان کا علامتی سفارت خانہ بھی قائم کر دیا ہے۔ آج تک اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوگی کل، دیکھتے رہیے گا جمہوریت۔